कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम से कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं, और वो लिखते हैं कि कौन यौम जुमेरात और शब जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले की बरकत से हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है, आज भी होगा। आप देखते रहें और मदनी फूल चुनते रहें। आइए आपकी कोर्स को हम शामिल सिलसिला करते हैं। शादी से पहले लड़का और लड़की का तारा देखते हैं कि तारा देख लें फिर शादी करते हैं, तो ये तारा देखना, दोनों का तारा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना किस? जी हुजूर, क्या इरशाद फरमाएंगे इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, तारा देखना एक तो ये नजूमियों का जो तरीक़ेकार होता है और बाकायदा यानी पूरा उसकी तारीख़ पैदाइश निकाली जाती है, और इस तरह जो एक पूरा एक तरीक़ाकार होता है कि सितारे आपस में मिलाते हैं, ये तो बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। ठीक है। यानी इस तरह सितारों के ज़रिए इल्म नजूम करना और इन चीज़ों के बारे में मालूमात लेना ये हराम काम है, इसकी बिल्कुल भी शरअन इजाज़त नहीं है। बल्कि पामिस्ट के पास जाना, नजूमी के पास जाना, ये वैसे ही नाजायज़ व हराम है और बाज़ सूरतों में कुफ्र भी है। सही। अगर कोई शख्स नाउज़ु बिल्लाह किसी नजूमी के पास जाता है और उससे कोई चीज़ गैब की, मुस्तक़बिल की मालूम करता है और उसकी हक़ीक़त के ऊपर यकीन एतक़ाद रखता है कि जैसा ये कहेगा वैसा होगा, इसके बारे में तो इरशाद फरमाया कि कुफ्र है। ठीक है। और हदीस पाक में इस हवाले से ही इरशाद फरमाया कि जो इस तरह किसी नजूमी के पास आता है तो वो उस चीज़ का इनकार करने वाला है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई है, कुरान का इनकार करने वाला। इसी तरह अगर तो वो उसकी हक़ीक़त के ऊपर एतक़ाद नहीं रखता लेकिन मेल और रग़बत के साथ, खुश दिली के साथ उसके पास आता है, तो इस सूरत में इसको नाजायज़ व हराम कहा गया। और इसी के बारे में हदीस पाक में बयान किया गया कि ऐसे शख्स की 40 दिन तक नमाजें कबूल नहीं होती। और अगर मेल और रग़बत नहीं है, वैसे ही आता है, तो यानी उसको इतना कोई रुझान नहीं है उसकी तरफ, ऐसे ही आके उसने उससे मालूम किया, तो इसको भी उलमा ने बेवकूफ़ी और सफ़ाहत करार दिया, हमाकत करार दिया। और अगर वो उसको आजिज़ करने के लिए आता है, लेकिन ये हर एक के बस की बात हुआ नहीं करती, तो इसको जायज़ करार दिया गया कि उसका एतक़ाद भी नहीं रखता, फ़कत उसको आजिज़ करने के लिए, उसको बताने के लिए आ रहा है कि तू जो कुछ बता रहा है वो बिल्कुल गलत है, तो इसको जायज़ करार दिया। लेकिन जाहिर है कि ये हर एक के बस की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब रहा एक चीज़ है इस्तिखारे की। ठीक है। उसमें कोई सितारा मिलाना नहीं होता, उसमें इस्तिखारा किया जाता है, और इस्तिखारे की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, जिसमें सबसे बेहतर वो है कि जो हदीस पाक के अंदर बयान की गई है कि बंदा जो है वो नफिल नमाज पढ़े, उसके बाद जो दुआ जिक्र की गई है उस दुआ को पढ़े, उसके जरिए उसको जो इशारा मिले उसके ऊपर बंदा अमल करे, ये सबसे बेहतर तरीक़ेकार है। इसके अलावा बुजुर्गों ने मुख्तलिफ इस्तिखारे के तरीके बयान किए हैं। एक तो हदीस पाक वाला ये है जो हमने जिक्र किया नवाफिल और दुआ की सूरत में, और मदनी पंसूरे के अंदर उसका तरीक़ेकार भी मौजूद है। और एक जो तरीक़ेकार है वो बुजुर्गों ने बयान किया है, तस्बीह वगैरह के जरिए जो किया जाता है, तो वो भी जायज़ है, उसके जरिए से भी इस्तिखारा किया जा सकता है। तो जो उसका मुजाज हो, जिसको इजाज़त दी गई है, वो अगर उसको इसके जरिए इस्तिखारा करके दे देता है तो इसमें हर्ज नहीं है। तो इस्तिखारे एक अलग चीज़ है। और दूसरी बात ये याद रहे यहाँ पर कि इस्तिखारा जो है, इसमें पहली चीज तो ये कि ज़न्नी चीज है, ठीक है, इससे कोई आपको यकीनी चीज मालूम नहीं होगी कि बस जो ये आगे इस्तिखारे के अंदर
اب یہی ہے، اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں. غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے بندوں کے پاس ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس، یا ان کی بارگاہ سے اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیا جاتا ہے. یہ ایک الگ جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ ان کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کو غیب کا علم اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو یقینی علم جو ہے، یقینی بات، وہ استخارے کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی ہے. اشارہ مل جاتا ہے. استخارے کا مطلب خیر کا طلب کرنا. اور آخری بات یہ کہ استخارہ جو کرنا چاہیے یہ اس وقت کرنا چاہیے جب کہ آپ متذبذب ہیں. صحیح. یعنی دونوں باتوں کے درمیان کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو اس صورت میں اب یہاں پر استخارہ کیا جاتا ہے، خیر طلب کی جاتی ہے کہ اس کے کرنے میں بہتری ہے، نہ کرنے میں بہتری ہے. اگر آپ ایک بات کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں، یا وہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس کے کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، وہ رشتہ ہی درست نہیں ہے کہ شرعاً اس کے کرنے کی اجازت ہی نہیں ملتی، تو پھر اس صورت میں استخارہ یہ نہیں کیا جائے گا. مدینہ کے ناظرین، مفتی صاحب نے بڑا مفصل ہمیں اس حوالے سے جواب عطا فرمایا کہ علم نجوم کے ذریعے ستارے آپس میں مل رہے ہیں نہیں مل رہے، اس پر شادیوں کے حوالے سے یا دیگر کاروباری پارٹنرشپس وغیرہ ہوتی ہیں اس پر فیصلے کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. البتہ ایک صورت ہے جو شرعاً جائز بھی ہے، مستحسن بھی ہے، استخارہ. اس کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ہمیں رہنمائی دی اور اس کا بھی بیان کر دیا کہ اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، کس طرح وہ ہمیں کرنا ہے. جی مزید کورس لے گیا ہم. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو صدا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو حضرت یوسف اسلام کو ان کے بھائیوں نے صدا کیوں کیا تھا؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب سجدہ اس کی دو قسم ہوتی ہیں. صحیح. کہ سجدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشانی آپ نے زمین پر لگا دی. اب یہ جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی علماء نے دو قسمیں بیان کی. ایک سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جو سجدہ عبادت کا کہلاتا ہے، یعنی کسی سامنے والی ہستی کو، چاہے وہ ذات کی صورت میں ہو، کوئی معزز شخصیت ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ قبر ہی کے سامنے نعوذ باللہ سجدہ کر رہا ہے، تو اب اگر یہ کسی ہستی کو اپنا معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، تو یہ تو شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سجدہ عبادت ہوتا ہے اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی عبادت کے لائق، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے آگے سجدہ عبادت کیا جائے، کسی اور کے آگے سجدہ عبادت نہیں کیا جا سکتا. تو اگر کسی نے نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کیا کہ اس نے کسی کو سجدہ کیا اللہ کے علاوہ، اور اس میں اس کی عبادت کی نیت ہے کہ میں اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو گیا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا کہ یہ شرعاً کفر ہے. صحیح. یہ ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری شریعت تک سب میں جو ہے یہ حرام اور شرک رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے بھی اس کی کسی بھی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں دی. اور دوسرا سجدہ ہوتا ہے جو سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، یعنی وہ سجدہ کہ آپ نے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سجدہ کیا نعوذ باللہ، اور اس میں اس کی عبادت کی نیت نہیں ہے، تعظیم کی نیت ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے، یا ویسے ہی اس کو بڑا معظم سمجھ کے اس کے سامنے اس نے سجدہ کر دیا، تو یہ تعظیم کا سجدہ کہلاتا ہے. ہماری شریعت مطہرہ کے اندر یہ حرام ہے. ٹھیک. یعنی امت شریعت محمدیہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی اس میں بھی اجازت نہیں. پچھلی شریعتوں کے اندر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوں ہی حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ان کے والدین نے سجدہ کیا، تو ان کی شریعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں نے سجدہ کیا، ٹھیک، اونٹ نے سجدہ کیا، بکریوں نے سجدہ کیا. اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ اور علاقوں سے واپس آئے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. تو جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھ کر، بکریوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک شامل تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. ٹھیک. کیونکہ جانور تو وہ کمالات آپ کے نہیں دیکھ رہے کہ جو ہم دن رات دیکھتے ہیں، آپ کے جو فضائل اور مقامات ہم دیکھتے ہیں، تو ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا
कि सजदे की इजाजत नहीं, और फरमाया कि अगर मैं किसी को इजाजत देता तो मैं औरत को इजाजत देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे जो उसके ऊपर उसके हुकूक है, लेकिन उसको भी हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी। तो हमारी शरीयत मुतहरा के अंदर जो ताज़ीम का सजदा है उसको करने की भी शरअन इजाजत नहीं है। ये है अहले सुन्नत का मौक़िफ़, और इसके ऊपर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक शानदार किताब अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किय्या लितहरीम सुजूद तहिय्या के नाम से तहरीर फरमाई, कि जिसमें आपने 40 अहादीस तय्यबा की रोशनी में इस बात को बयान किया कि सजदा इबादत तो हमेशा हर शरीयत के अंदर ये शिरक ही रहा, हराम ही रहा, उसकी तो इजाजत थी नहीं। और जो सजदा ताज़ीमी है, सामने वाले को ताज़ीम के तौर पे सजदा करते हैं, वो पिछली शरीयतों के अंदर अगरचे कि हलाल था, जायज़ था, जैसा कि साइल ने जो है वो हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल पेश की, तो उनकी शरीयत के अंदर जायज़ था, लेकिन हमारी शरीयत मुतहरा के अंदर ये जायज़ नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। तो इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि बाज़ लोग बड़े खाइन होते हैं और जानते बूझते अहले सुन्नत की तरफ ऐसी बातों को मंसूब करते हैं कि जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं हुआ करता। तो अब अगर कोई जाहिल झट अजहल किस्म का शख्स कि जिसको इल्म ही नहीं है, वो अगर किसी कब्र के आगे सजदा कर रहा है तो वो उसका इनफिरादी फेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको जाके समझाइए कि ये चीज ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर वो कब्र के आगे सजदा कर भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन उसके ऊपर शिर्क का फतवा लगा दें, क्योंकि एक मुसलमान से बहुत बईद है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को माबूद समझ के उसके सामने सजदा करे। वो अगर सजदा कर भी रहा है तो ताज़ीम का सजदा कर रहा होगा, इसलिए उसके ऊपर शिर्क का हुक्म लगाने की बजाय हराम काम उसको तसव्वुर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग जो हैं वो सजदा नहीं कर रहे होते हैं, वो चूम रहे होते हैं, कब्र को चूम रहे होते हैं, झुके हुए होते हैं। जाहिर सी बात है, चूमेंगे तो झुक कर ही चूमेंगे, तो इसलिए वो झुक कर चूम रहे होते हैं। तो बाज लोग इसको सजदा कह देते हैं, तो वो सजदा नहीं होता। अगरचे कि हमारा मौक़िफ़ एहतियात वाला यही है, इमाम अहले सुन्नत ने भी एहतियात इसी के अंदर बयान की कि कब्र को चूमा ना जाए, चूमने से गुरेज किया जाए, लेकिन चूमना कोई हराम काम नहीं है कि अगर किसी ने कब्र को चूम लिया, बोसा दे दिया तो उसको हराम करार दिया जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि ये फेल तो खुद सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान से मरवी है चूमने का, और लेकिन दीगर सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान से ना चूमना ये मनकूल है। तो इसलिए बेहतर ये है कि बंदा कब्र को चूमे ना, उससे दूर होके खड़ा रहे। लेकिन अगर चूमा है तो उसके ऊपर आप शिर्क व कुफर का हुक्म नहीं लगा सकते, उसके ऊपर हराम का हुक्म नहीं लगा सकते। तो मुसलमान के ऊपर आप अगर किसी चीज का हुक्म लगा रहे हैं, उसके ऊपर आप शिर्क का हुक्म दे रहे हैं, उसके ऊपर हराम होने का हुक्म दे रहे हैं, तो पहले देख तो लीजिए कि वाकई ऐसा है या नहीं है। फकत आपको मूवी बना के सोशल मीडिया पे वायरल करनी है, आपको मूवी बना के लोगों को बदजन करना है, तो एक अलग बात है। ठीक, वो फिर आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब दें, वो क़यामत के दिन आप अल्लाह तबारक व तआला को जवाब देंगे। लेकिन अगर आप हक की वजाहत चाहते हैं, आप हक को वाज़ेह करना चाहते हैं, तो फिर ये सारी बातों को पेश नजर रखना जरूरी है, जो अभी कुछ देर में बयान की गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब मुफ्ती साहब ने इस हवाले से हमें अता फरमाया, और मज़हब महज़ब अहले सुन्नत का मौक़िफ़ भी बयान कर दिया कि असल बात क्या है। और ख़ाइन जो लोग होते हैं, जो ख़यानत करते हैं, उनके हवाले से भी बयान कर दिया कि वो इस तरह की चीज़ें तलाश करते हैं, यानी शब व रोज़ उनका मकसद ही ये होता है कि इस तरह की चीज़ तलाश की जाए, वो मिल जाए। और ज़ाहिर मज़ारत औलिया पर एक तबका ऐसा भी होता है कि जो ला इल्म है, बेइल्म है, उसको अगर हम जाहिलों का टोला भी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। ज़ाहिर है वो इस तरह के लोग होते हैं और कमाने से फारिग होते हैं, वहाँ पर लंगर भी चलता है, तो यूँ वो वहाँ पहुँच जाते हैं, इस तरह की वो हरकत कर रहे होते हैं और उसको इशू बनाकर लोग वायरल कर देते हैं। तो ये एक बुरी बात है, इस हवाले से मुफ्ती साहब ने बयान कर दिया। अल्लाह ताला हमें इस तरह की हरकत से महफूज फरमाए कि जो हमारे मज़हब महज़ब अहले सुन्नत पर तनकीद का सबब बने। माशाल्लाह मदी चैनल हमारी इस्लाह कर रहा है, कितना प्यारा हमें इस हवाले से जवाब मिला। जी, अगली कॉल लेंगे हम। मैं मोहम्मद अब्दुल बारिक हिंद के सर हबरा टिकिया पारा से। मेरा सवाल ये है कि सब्ज गुम्बद को देख के दरूद शरीफ पढ़ना कैसा है? सब्ज गुम्बद को देख कर दुरूद पाक पढ़ना कोई हर्ज नहीं है, सब्ज गुम्बद को दुरूद पाक देख कर दुरूद पाक पढ़ना, बल्कि अच्छी बात है और बुजुर्गों से मनकूल भी है जी जी कि वो सब्ज गुम्बद को जब देखा करते थे दुरूद पाक पढ़ा करते थे। एक बुजुर्ग के बारे में किताबों के अंदर लिखा है कि उनकी मदीना मुनव्वरा के अंदर रहते थे, लेकिन वो मस्जिद नबवी अला साहिबिहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरते गुम्बद पे नजर पड़ती तो दुरूद पाक नहीं पढ़ा करते थे। तो
ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے. کیا بات. تو ویسے ان سے خوش تھے ان کے عبادت اور دیگر ان کے جو کام تھے زہد و تقویٰ کے، حدیث کی خدمت وغیرہ کے حوالے سے، لیکن ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ کرتے ہو کہ میرے پاس سے گزرتے ہو اور درود پیش نہیں کرتے. تو پھر اس کے بعد وہ جب بھی مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کو دیکھتے تو اس کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھتے، پھر آگے جایا کرتے تھے. تو اس لیے ویسے بھی مسجد کو جب دیکھیں تو مستحب یہ ہے کہ درود پاک پڑھا جائے، درود پاک پڑھنا مستحب ہے. تو گنبد خضرا بھی مسجد کے اوپر ہی بنا ہوا ہے، تو گنبد خضرا کو دیکھ کر درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے کہ گنبد خضرا کے اوپر کوئی درود پاک نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ صاحب گنبد خضرا پر درود پاک پڑھ رہا ہوتا. اور گنبد خضرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد دلانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے کہ جب بھی گنبد خضرا دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی یاد اس سے ہوتی ہے، اور جب حضور علیہ السلام یاد آئے تو اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے. علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ خوشبو بندہ سونگے تو خوشبو سونگتے وقت بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے. تو گنبد خضرا کو دیکھ کر درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے، بلکہ مؤکد ہے کہ بندہ جب بھی گنبد خضرا کی زیارت کرے تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے. اچھا، یہاں پر آپ نے جواب میں ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. جیسے بعض اوقات ہمیں ہمارے اپنے اعمال پر، افعال پر ہماری اپنی توجہ نہیں ہوتی، ہم کسی چیز کو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر سرکار کرم فرما دیتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول تھے جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا، لیکن آقا نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسا کرتے ہو. تو اس سے ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کا بھی تو بیان ہے نا، کہ اپنی امتی کے حال احوال سے واقف ہونا. بالکل، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. جی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. سبحان اللہ. میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. زندگی اس طرح بہتر ہے کہ تم سوالات کرتے ہو، میں تمہیں جوابات دیتا ہوں، رہنمائی کرتے تھے حضور علیہ السلام. اور دنیا سے پردہ کر جانا یہ اس طرح بہتر ہے کہ جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو قبر میں تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اچھے ہوں گے تو اس پر خوش ہوں گے، حمد بجا لائیں گے، اور برے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے. حضور علیہ السلام ہمارے اعمال پر بھی مطلع ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ہمارے لیے قبر میں بھی استغفار فرماتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں. بس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ راضی رکھے، کہ انہی کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے تو درود پاک کا ورد کیجئے، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیجئے. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ اس ماحول کی برکت سے الحمدللہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کال کے ساتھ ساتھ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. تو حضور ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ میت کی اصال ثواب کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ. تو کیا ہم اتنی مرتبہ بسم اللہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی نیک عمل کے جو چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہو، کہ یہ پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، اور اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن کلمہ طیبہ کی چونکہ فضیلتیں بہت زیادہ آئی ہیں جی، اور بالخصوص 70,000 پڑھنے کے حوالے سے تو ایک روایت بھی اس میں موجود ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے اور اس کو اصحال ثواب کیا جائے، یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے اصحال ثواب کیا جائے. لیکن اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بھی اصحال ثواب کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھ کر یہ میت کو اصحال ثواب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کیا میں 20 کی چیز کو 60 روپے میں بیچ سکتا ہوں؟ شرعاً اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ بالکل بیچ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کا لحاظ ضروری ہوگا. جی، کہ یہ چیز اگر آپ کی اپنی ہے اور آپ بیچ رہے ہیں، اور تو اس میں چاہے وہ 1 روپے کی ہو یا 1 لاکھ روپے کی ہو، 1 روپے کی ہو اس کو آپ 1 روپے کی بیچیں یا 1 لاکھ روپے کی بیچیں، آپ کو اختیار ہے. لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نہ جھوٹ دیں گے نہ دھوکہ دیں گے، بلکہ جو سچ ہے اسے بیان کریں گے، اور اس چیز کو جتنے کا چاہے آپ بیچ دیں. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ پڑی ہی 10,000 روپے کی ہے، مجھے پڑی ہی اتنے کی ہے، لہٰذا میں آپ کو اتنے کی دوں گا، حالانکہ وہ بہت کم کی پڑی ہے. تو پھر اس طرح کرنا درست نہیں ہوگا. چیز آپ کی ہے اور آپ وہ چیز جو ہے بجائے 10 کے 100 کی بیچنا چاہتے ہیں تو جائز ہے. اگر چیز کسی اور کی ہے تو وہ بھی مہنگی بیچی جا سکتی ہے، لیکن پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو جو وکیل بنایا گیا ہے بیچنے کے لیے وہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے. تو بہرحال کوئی بھی چیز جو مقرر ہے
جو اس کے ریٹ ہوتے ہیں اس سے زیادہ قیمت میں بیچی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات غلے کی کمی ہو جاتی ہے، تو اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کے اندر آتی ہیں تو وہاں پر تو یہ گناہ کی صورتیں بنتی ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اگرچہ کہ اس میں ذخیرہ اندوزی نہیں بن رہی ہوتی لیکن مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اب وہ شارٹ ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو مہنگا بیچتے ہیں، جس سے خریدنے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انہیں مناسب دام پر دینی چاہیے تاکہ ہر ایک اسے خرید سکے۔ ٹھیک جی، مزید کورس لیں گے ہم۔ حاجی محمد یوسف فیصلہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمرے پہ جانا ہے ہم نے، ادھر جا کے کیسے نماز ادا کرنی ہے اور عمرے کے جو حقوق ہیں وہ بتا دیں۔ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو نمازوں کو بتائیں، قصر وغیرہ جو کیا ہے اس حوالے سے۔ آخر میں شاید انہوں نے کہا کہ عمرے کا طریقہ بھی، عمرے کا طریقہ تو سمپل ہے، بنیادی اعتبار سے سب سے پہلے تو احرام باندھنا ہوتا ہے نیت کر کے، یعنی نیت اور تلبیہ یہ اصل احرام ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ نے عمرے کی نیت کی اور تلبیہ ساتھ میں پڑھ لیا یا تلبیہ کے قائم مقام کو تسبیح پڑھ لی تو یہ آپ کی عمرے کی نیت ہو جائے گی۔ اس میں پھر آپ نے جو انسلے کپڑے ہیں، بے سلے ہوئے کپڑے جس چادر پہنی جاتی ہے وہ پہنیں گے۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ حاضر ہو کر سب سے پہلے تو 7 چکر طواف کے ہوں گے، جس کا طریقہ کار پورا مقرر ہے۔ اس کے بعد سعی کرنا ہوتی ہے، اس کے بھی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے۔ یہ ہیں بنیادی چیزیں، یعنی جن کا کرنا یہ ضروری ہے، ان کے بغیر عمرہ کامل نہیں ہوگا۔ باقی پھر ہر ایک کے اندر چیزیں ہیں کہ جب احرام باندھ لیا تو اس کے بعد پھر اس کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ طواف کا طریقہ کار ہے، طواف کرنے کے بعد نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور مقام ملتزم کے پاس دعا مانگنی ہے، زمزم پینا ہے۔ سعی کرنے کے بعد بھی بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت ادا کریں، پھر اس کے بعد حلق وغیرہ کروانا ہے۔ تو ایک اس کا پورا طریقہ کار ہے جو آپ رفیق المعتمرین میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے امیر اہل سنت کی ویڈیو سی ڈی بھی موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، احرام آپ نے فرمایا تو احرام کہاں باندھیں گے؟ احرام کہاں باندھیں گے؟ یعنی میقات سے پہلے باندھنا ہے۔ میقات جو آتا ہے اس سے پہلے انہوں نے احرام باندھ لینا ہے۔ اور جہاں تک نا نمازوں کا تعلق کہ وہاں جا کے نماز کیسے ادا کریں گے، تو وہاں اگر یہ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے اور انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ وہااں پہ کچھ دن مکہ مکرمہ رہیں گے، کچھ دن مدینہ منورہ میں رہیں گے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ قصر ادا کریں گے کہ کسی بھی مقام پر ان کو 15 دن پورے نہیں ملے۔ تو دونوں جگہ پر انہوں نے ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں وہ 4 کی جگہ 2 ادا کرنے ہیں۔ اور اگر ان کو 15 دن سے زیادہ کا وقت ملا ہے، جس میں سے یہ 15 دن مثال کے طور پہ مدینہ منورہ میں گزار رہے ہیں اور 10 دن جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں گزار رہے ہیں، تو یہ مدینہ منورہ میں اگر پورے 15 دن ایک ساتھ رہے ہیں تو اس صورت میں وہاں پر تو یہ ظہر، عصر اور عشاء بھی پوری پڑھیں گے کہ اب یہ وہاں پر مقیم ہو گئے۔ اور مکہ مکرمہ میں یہ اسی طریقے سے قصر ادا کریں گے ظہر، عصر اور عشاء کی۔ اور اگر دونوں جگہ پر ان کو پورے 15 دن ملتے ہیں، 30 دن کے لیے گئے ہیں، تو دونوں جگہ پہ پوری پڑھیں گے۔ تو اس کو دیکھ لیں کہ اگر کسی بھی مقام پر آپ کو پورے 15 دن ایک ساتھ ملتے ہیں تو وہاں تو پوری نماز ادا کرنی ہے، اور اگر کسی بھی جگہ پہ پورے نہیں ملتے تو پھر اس صورت میں آپ کو قصر نماز ادا کرنی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ سوال میرا یہ تھا کہ آپ ابھی نے بتایا ہے کہ جب آدمی کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے اور وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ پتہ نہ ہو اور وہ پہلے یہ کر چکا ہو تو اس کے لیے کیا احکام؟ اچھا، یہ وہی غلط فہمی میں اسی لیے کافی تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا تھا کہ مطلق ایسا نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ سامنے والے کو معبود سمجھ کر، اپنا خدا سمجھ کر کسی نے عبادت سجدہ کیا تو اس صورت میں یہ شرک ہے، ورنہ ہماری شریعت کے اندر یہ حرام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے سجدہ کیا، جیسے بعض جہلا جو ہے وہ اپنے پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو اس کے پیر کے سامنے زمین کو چومنا بھی ناجائز ہے۔ پیر کے سامنے زمین کو نہیں چوما جا سکتا اور اتنا جھک بھی نہیں سکتے۔ ایک تو ہاتھ چومنے کے لیے، پاؤں چومنے کے لیے جھکنا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، اس کے لیے جھک سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اتنا جھک جانا کہ رکوع کی حد تک پہنچ جائے، یہ بھی مکروہ تحریمی ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر جو اس طرح کے سجدے کیے جاتے ہیں، اس میں کسی کا بھی ذہن یہ نہیں ہوتا کہ یہ سامنے والے کو خدا سمجھ کے کر رہا ہو، یہ عام طور پہ جہالت کی وجہ سے تعظیم کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اس سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے اور آئندہ ہرگز اس طریقے سے نہ کیجیے۔ جی اگلی کال لیں گے۔
میرا ایک دوست کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہو گیا ہے، لیکن میں نے اسے یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنے روزہ مبارک میں نماز ادا کر رہے ہیں، ہمارا درود ہمارے سب عمل اعمال کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے صرف اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ قرآن اور حدیث سے مجھے اس کا حوالہ دے کے بتائیے تاکہ میں اس کی رہنمائی کر سکوں۔ جی جی، کیا فرمائیں گے؟ وصال، پردہ، اس کا فرق بھی واضح ہو جائے۔ دیکھیں، وصال، پردہ یہ خوبصورت الفاظ ہیں۔ جی جی، دنیا سے وصال فرمایا، پردہ فرمایا، انتقال فرمایا، یہ ایک خوبصورت انداز ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بالخصوص جب بات کی جائے تو الفاظ جتنے اچھے ہوں اتنا ہی بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو اہل سنت کا شروع سے ہی یہ موقف چلتا ہوا رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہی موقف ہے، خود حدیثوں سے یہ بات واضح ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ حیات ہیں، زندہ ہیں، یعنی ان کی زندگی ویسی ہی ہے جیسا کہ ان پر جب اجل طاری ہوئی، موت آئی، تو اس سے پہلے کی جو زندگی تھی، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی سوائے 4 انبیاء کرام علیہ السلام کے سب کو ایک لمحے کے لیے موت آئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو تمام کے تمام جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ایک لمحے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی روح نکالی گئی، وہ نکال لی گئی، اس کے بعد ان کی زندگی وہی جو پہلے والی زندگی تھی اسی کے مطابق ہے، اور یہ عقیدہ اور نظریہ احادیث طیبہ کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب حیات الانبیاء کے نام سے تحریر فرمائی، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، کئی کتابیں انہوں نے حدیث کی تحریر کی ہیں، ان میں سے ایک کتاب آپ کی حیات الانبیاء کے نام سے ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انباء الازکیہ کے نام سے کتاب موجود ہے، جس میں بڑے تفصیل کے ساتھ احادیث طیبہ کو بیان کیا ہے کہ کن کن حدیثوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات یہ ثابت ہوتی ہے۔ تو بہت ساری حدیث ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں اور اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ انبیاء کرام علیہ السلام جہاں قبروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح ان کو اختیار ہے کہ کائنات میں جہاں چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اس کے اذن سے جا سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ معراج کے لیے تشریف جا رہے تھے تو مررت بالکثیب الاحمر، میں سرخ ٹیرے کے پاس سے گزرا، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، فرمایا کہ فَإِذًا موسیٰ یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے تھے اور اس میں نماز ادا فرما رہے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب قبر کے اندر حیات ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام موجود تھے، اور حضور علیہ السلام سے گفتگو بھی ہوئی اور آپ کے پیچھے انہوں نے نماز بھی ادا کی۔ اس کے بعد جب حضور علیہ السلام، یہ ساری صحیح حدیثوں سے، بخاری مسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام جب آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تو پھر وہاں پر بھی چوتھے آسمان پر، یا ایک روایت کے مطابق 5ویں آسمان پر، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تو یہ ان کو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ جہاں چاہ رہے ہیں یہ تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر کے اندر ہمارا درود پاک سنتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا بالخصوص جمعے کے حوالے سے کہ اس میں درود پاک پڑھا کرو کہ تمہارا درود پاک مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے باقاعدہ یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو زندگی کا معاملہ ہو گیا، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور جسم مبارک قبر کے اندر ہوگا تو اس وقت تک اس بات کو بیان نہیں فرمایا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر جب جسم سلامت نہیں رہے گا تو پھر کیسے سنیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو قبر کے اندر سنتے ہیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی شان ہے، آپ کا خادم فرشتہ
کہ جو آپ کی قبر انور کے پاس کھڑا ہے اس کو یہ قدرت دی گئی ہے کہ روئے زمین پر جہاں جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے وہ اس کا درود پاک مع اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتا ہے۔ جب اس کو یہ قدرت حاصل ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ قدرت کیوں حاصل نہ ہوگی؟ تو حیات انبیاء پر بہت ساری حدیثیں اور بھی موجود ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے کہ علماء جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام یہ مال نہیں چھوڑتے، یہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اور پھر شہداء سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات ہے کہ اگر شہید کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زوجہ سے کسی اور کو عدت جب گزر جائے تو شادی کی اجازت ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، ایک لمحے کے لیے جب انہیں موت آتی ہے اس کے بعد وہی ان کی حیات ہوتی ہے، تو ان کی ازواج مطہرات سے کسی دوسرے کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گویا کہ ان کے نکاح کے اندر موجود ہوا کرتی ہیں، تو کوئی اور ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے الخصائص الکبریٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ وہ حیات ہیں جبھی تو ان کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ حیات ہیں جبھی تو ان کی ازواج مطہرات سے کسی اور کو نکاح کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا جواب عطا فرمایا، اور یہ ثابت بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی عطا سے انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت سے جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، یہ سب ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسا آپ نے اتنی پیاری گفتگو فرمائی، احادیث سے ثابت بھی کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہیں جو نہیں مانتے نا، وہ مطلب کچھ نہ کچھ رہتا ہے کلام، تو نیکی کی دعوت پیش کر دیں، اتنی ساری احادیث آپ نے بیان کی۔ ہاں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ذہن بنایا ہوا ہی یہی ہے کہ میں نہ مانوں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں، نہ میں نے یہ کتابوں میں لکھی ہیں، نہ امام اہل سنت نے کوئی یہ اپنی طرف سے حدیثیں بیان کی ہیں، یہ تو صحیح حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اور اکابر اولیاء، اکابر علماء، وہ علماء کے جن کے اوپر ہمارے دین کی ایک طرح سے بنیادیں ہیں، کہ انہی کی بیان کردہ کتب، انہی کی لکھی ہوئی کتب کے ذریعے تو علم حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر انہی کی کتاب، انہی کے عقیدے کو چھوڑ دیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے پر سے اعتماد بالکل ختم کرنا پڑے گا، اور ان کی بات کو نہیں ماننا پڑے گا کہ یہ تو نعوذ باللہ بدعتی قرار پائیں گے، یہ تو نعوذ باللہ بعض کے مطابق مشرک قرار پائیں گے، تو پھر کہاں سے ان کے پر اعتماد کیا جا سکے گا؟ تو اس لیے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ یہ جو عقیدے اور نظریے بیان کیے جا رہے ہیں اپنی طرف سے بیان نہیں کیے جا رہے، بلکہ جو علماء نے بیان کی ہیں، متقدمین نے بیان کی ہیں، جو حدیثوں کے اندر موجود ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس موضوع پر عقیدہ بیان کر رہے ہیں اس کے دیگر پہلوؤں پہ غور و فکر کرنے کے بعد ہی وہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف کی کچھ باتیں لے لیں اور دوسری طرف کی باتوں کو آپ چھوڑ دیں۔ بعض ہوتے ہیں کہ بعض حدیثوں سے ان کو کچھ معلوم ہوگا تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں اس حدیث سے تو یہ مطلب ثابت ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حدیثوں میں جب اس طرح کی بات آتی ہے تو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور بعض حدیثیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک ناسخ و منسوخ ہوتی ہیں، کہ دوسری حدیث مبارکہ پہلی والی حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے کہ اب یہ حکم باقی نہیں رہا، پہلے یہ حکم تھا۔ اور بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جب دونوں کو ملایا جاتا ہے تو نتیجہ کچھ اور سامنے آتا ہے، کہ اگر اس پہلو کو دیکھیں گے تو یہ چیز جائز ہوگی، اس پہلو سے دیکھیں گے تو یہ چیز ناجائز ہوگی۔ ہمارے جو علماء ہیں، متقدمین فقہا ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کے، تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے نتیجہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ کیا بات ہے مدینہ کی، ماشاءاللہ بہت پیارا اس حوالے سے ہمیں جواب مل گیا۔ سیدی اعلی حضرت نے کیا خوب شعر ارشاد فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کیونکہ قیامت میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت و شان کا ایک انداز ہوگا، اس وقت تو سبھی مان جائیں گے، لیکن اس وقت ماننا کچھ کام نہیں دے گا۔ آج اس دنیا میں
आका अलैहिस्सलाम की अज़मत माननी है, उसके डंके बजाने हैं, तो इंशाअल्लाह कल बेड़ा पार होगा। जी हम मज़ीद कॉल लेंगे हम। मेरी ना एक टांग टूट गई है, ज्यादा मैं घर बह के इशारों के साथ नमाज पढ़ सकता हूँ, मस्जिद में नहीं जा सकता। जी गालिबन टांग वगैरह में कुछ तकलीफ हो गई, इशारों से नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, अगर तो देखें टांग टूट गई है, टांग ऐसी है कि आप बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं, जैसे कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं और इस पर बैठ के आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो फिर तो आप पर लाजिम होगा कि बैठ के नमाज अदा करें। और अगर टांग, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए, आपकी बीमारी को दूर करे, सेहत अता फरमाए, टांग ऐसी टूटी है कि जिसमें आप सजदा कर सकते हैं, सजदे पे कुदरत रखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा सजदा कर लेता है, बैठ नहीं सकता, तो ऐसी सूरत हाल है तो सजदा करना होगा और क़ियाम भी करना होगा कि जितनी देर खड़े हो सकते हैं उतनी देर खड़े रहें, बाकी इसके बाद फिर बैठने की इजाज़त होगी। और जो अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो फिर लेट के अदा करें, लेट के नमाज पढ़ें, लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो फिर इशारे से पढ़ने की इजाज़त। इसकी पूरी तरतीब है जो आपने इरशाद फरमाया। जी अगली कॉल। नसीर अहमद पिंडी से, कुरान पाक ना पढ़ना आता हो तो सूरत इखलास पढ़कर सब अल्फाज पे सूरत इखलास पढ़ते पढ़ते उसको ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, दो बातें यहाँ अगर आप इरशाद फरमा दें, एक तो कुरान पढ़ना नहीं आता तो अब क्या करें, अब जो आता है उसके फिर उससे नमाज का क्या होगा, जैसे सूरह इखलास ही आती है। ठीक है, देखिए अगर तो सूरह इखलास ही आती है तो वाजिब तो इससे अदा हो जाएगा, यानी सूरह फातिहा आती है, ये वाजिब है पढ़ना नमाज के अंदर कि सूरह फातिहा की एक एक आयत को पढ़ा जाए, यानी जहाँ पर सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म है, यानी फ़र्ज की इब्तिदाई 2 रकातों के अंदर और सुनन नवाफिल फ़र्ज वगैरह के अंदर, सुनन नवाफिल वाजिब के अंदर जो है वो तमाम रकातों के अंदर सूरह फातिहा की एक एक आयत पढ़ना ये वाजिब हुआ करता है, तो लिहाजा इस वाजिब की अदायगी तो ज़रूरी होगी। इसके बाद जो जहाँ सूरत मिलाने का हुक्म है सूरह फातिहा के बाद, तो उसमें अगर ये सूरह इखलास भी मिला लेते हैं तो वो वाजिब अदा हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए, इनको कुरान पाक की दीगर आयतें, दीगर सूरतें भी याद करना चाहिए। अच्छा, दूसरा इनका सवाल ये भी था कि जैसे बाज़ लोग होते हैं ना, बिस्मिल्लाह शरीफ का कुरान ख़त्म किया तो इसको सिर्फ सूरह इखलास ही आती है, तो अब ये उंगली फेरते रहें और सूरह इखलास पढ़ते रहें, सूरह इखलास पढ़ने का सवाब मिलेगा, खत्म कुरान का यूं सवाब नहीं मिलेगा कि जिसको बाकायदा खत्म कुरान कहा जाता है कि पूरा कुरान पढ़ने का सवाब हो। अलबत्ता 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ना ये पूरे कुरान का सवाब दिलाता है कि पूरा कुरान पढ़ने का सवाब बंदे को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुरान ख़त्म किया है, बल्कि कुरान उसका ख़त्म नहीं हुआ। हाँ ये है कि कुरान पाक पढ़ने का सवाब उसको दिया गया। अच्छा, ये इरशाद फरमाएं कि इस्लामी बहन है हमारी कि मदरसे में अगर बिल फ़र्ज़ जो तालिबात वगैरह हैं, बच्चियां हैं, अगर वो छुट्टियां करती हैं, ताख़ीर से आती हैं, उनसे फ़ाइन लिया जाए और वो फ़ाइन मदरसे में लगाया जाए, अपनी जेब में ना रखा जाए, तो क्या हुक्म होगा? नाजायज़ है, अपनी जेब में रखना तो किसी भी इमाम के नज़दीक जायज़ ही नहीं है, और फ़ाइन लेना ये अहनाफ के नज़दीक मनसूख है, ले ही नहीं सकते कि लेके अपने पास रखें फिर किसी को दें, तो नाजायज़ व हराम है, फ़ाइन नहीं ले सकते आप। इसके अलावा कोई और ऐसी शरीयत के अंदर ताज़ीर की सूरत बनती है कि जिसकी इजाज़त दी गई है तो वो इख्तियार कर सकते हैं, ये फ़ाइन लेने देने की शरअन इजाज़त नहीं। जी आखिरी कॉल लेंगे हम अपने सिलसिले में। मैं गुजरावाला से बोल रहा हूँ, सैयद शफकत हुसैन। सवाल पूछना है कि कितने सफ़र की हद में जाकर नमाज कसर जो है वो हो जाती है वाजिब? जी कसर नमाज का हुक्म। जी अगर तो 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा के सफ़र पर हैं तो ये शरई मुसाफत बनती है। इतने फासले पर अगर जा रहे हैं तो आप मुसाफिर कहलाएंगे, और उस मकाम पर 15 दिन से कम रहेंगे तो उस मकाम के लिए आप मुसाफिर करार पाएंगे। अगर उस मकाम पर आपने 15 दिन रहना है तो फिर उस मकाम पर अगरचे कि वो 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है, वहाँ पर आपने पूरी नमाजी अदा करनी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई